रहीम रब्बि इश्रह व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसा चैटबॉट है, एक छोटी सी खूबसूरत चीज़ जिसके बारे में हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितनी ज़रूरी है। ये चीज़ जितनी छोटी है जितनी उतनी ही खूबसूरत और ज़रूरी भी है, और इसका ना होना इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बदबख्ती लाता है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और वो चीज़ है रिफ़्क। रिफ़ कहते हैं कोहनी को। ये एक अरबिक वर्ड है और अरबिक में वर्ड्स बहुत डीप होते हैं। इसके बहुत सारे मायने हैं। एक है कोहनी यानी सहारा लेना, जैसे आप कोहनी से टेक लगाते हैं। इसी से रफ़ीक निकला है जो साथी या कंपेनियन के लिए यूज़ होता है। ये तो है रिफ़ का एक मायने, लेकिन जो रिफ़ का असल मायने है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें कुछ गारंटीज़ दी हैं, वो मायने है नरमी। रिफ़्क है नरमी, मेहरबान होना, नरम होना, किसी के लिए दिल में कंपैशन रखना। इसी से मरफ़क़ का लफ्ज़ निकला है, किसी की मदद करना, नरमी से उसको मुश्किल से निकाल लेना। सो रिफ़्क ऐसी नरमी है जो किसी के लिए सहारा बन जाए। मेरी एक टीचर कहती थी कि जब भी हमने किसी चीज़ को, कोई भी इंसानी नफ्सियात, दीन का या दुनिया का असूल समझना हो, तो हम हमेशा अपने असल सोर्स के पास जाएँगे। वो जिनके पास इल्म भी था, जिनको समझ भी थी और जिनको ज़माने भर का रिफ़्क भी अता किया गया और जिनको हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के लिए भलाई चाहते हैं, तो इनमें नरमी डाल देते हैं। किसी ख़ानदान में अल्लाह ताला नरमी कैसे डालते हैं? ऐसे कि वो ख़ानदान के किसी एक शख़्स के दिल को नरम कर देते हैं। उसका दिल हिदायत के लिए खोल देते हैं। उसके लिए उस इंसान को बहुत सब्र करना पड़ता है। यानी जब कोई इंसान आप पे गुस्सा कर रहा है, आपको टॉन्ट कर रहा है, फिर भी आप मुस्कुरा कर सब्र से उसको पी जाएँ, नरमी से बात करें, नरमी से तमाम मामलात किया करें, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो नरमी छूत की बीमारी की तरह एक-दूसरे को लग जाती है। हर ख़ानदान में, हर फ़ैमिली में एक ऐसा शख़्स होता है जिसे सारे ख़ानदान का बोझ उठाना होता है। हर फ़ैमिली का हर शख़्स एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ़ फ़ायदा लेने के लिए होते हैं। दाएँ पर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ना वो बाकी सबका ख़्याल रखते हैं, वो बस अपनी ज़िंदगी में गुम होते हैं। लेकिन फ़ैमिली का एक शख़्स ऐसा होता है जिसे सबको जोड़ के रखना होता है। लेकिन ये भी इसके लिए शर्फ़ का मुक़ाम है कि अल्लाह ताला इसे अपनी फ़ैमिली का बोझ उठाने के लिए चुनते हैं। एक और रवायत में है कि सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको नरमी में से हिस्सा मिला तो इसे खैर में से हिस्सा मिला, और जो कोई नरमी के हिस्से से महरूम रहा, वो खैर से महरूम रहा। नर्म इंसान वो होता है जो लोगों के करीब रहता है, जो लोगों से घुलता-मिलता हो, सलाम करता हो, मुस्कुराता हो, मजलिसों में जाता हो, लोगों की खैर खबर रखता हो, हमसायों से ताल्लुक़ रखता हो, कि लोग उसके पास आराम से मदद लेने जा सकें, और वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है। आप खुद भले कितने परेशान हो, अगर कोई आपके पास मसला लेकर आए, भले आपके ज़हन में कैपेसिटी है या नहीं है, आप बस उसकी चुप करके सुन लें, आराम से, सुकून से। सबसे पहले हमें अपनी गुफ्तगू में नरमी पैदा करनी होती है। नरम लोग ना एक्टिव लिसनर्स होते हैं। कोई उनसे कोई बात करे तो बात काटते नहीं है, पहले ध्यान से पूरी बात उनकी सुनते हैं। कोई आपके पास गुस्से वाला इंसान आया है, कोई एरोगेंट इंसान आया है और आके वो आपसे बदतमीज़ी कर रहा है या आपसे गुस्से से बात कर रहा है, तो आप पहले चुप करके उसे सुनिए, बीच में बात मत काटें, चाहे वो गुस्सा कर रहा है। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। And the servants of the most merciful are those who walk upon the earth easily, and when the ignorant address them harshly, they say words of peace. अच्छा, अब इसका मतलब ना ये नहीं है कि मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ। और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग इनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो वो सलाम कहते हैं।
یعنی زمین پر ہمبل ہو کے چلتے ہیں، نرمی سے آہستگی سے چلتے ہیں، اور جاہل لوگ جب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے آ کے لڑ رہا ہے یا آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے یا آپ کو بول رہا ہے اور آپ اسے آگے سے سلام سلام کہی جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بس آرام سے نرمی سے بات کرنی ہے، جیسے وہ بات کر رہا ہے، جیسے وہ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ نے اس کو اسی کی لینگویج میں جواب نہیں دینا، آپ نے نرم ہو کر آرام سے بات کرنی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے، نرمی سے محبت کرتا ہے، نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں کرتا۔ یہاں ہمیں نرمی کا الٹ بتا دیا گیا جو ہے سختی، اور یہ بھی گارنٹی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ خود رفیق ہیں، یعنی وہ خود بھی نرمی کرنے والے ہیں، تو اس کو نرمی ہی پسند ہے، اور وہ نرمی پہ انسان کو وہ چیز عطا کرتے ہیں جو سختی یا کسی اور چیز پر نہیں کرتے۔ آپ کسی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، بہت نیک کام بھی کر لیے، صدقات کر لیے، عبادتیں بہتر کر لی، لیکن آپ کی زندگی میں ابھی تک سختی ہے، نرمی آپ کے اندر شامل نہیں ہوئی، تو ان چیزوں کا آپ کی زندگی میں اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال لی جاتی ہے اسے یہ عیب دار کر دیتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ ایک بہت اہم حدیث ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ نرمی چیزوں کو اور انسانوں کو خوبصورت بناتی ہے، اور سختی لوگوں کو عیب دار کر دیتی ہے، خوبصورتی کو باند کر دیتی ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ڈیفیکٹو بنا دینا۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو نرم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو خوبصورت نظر آنے لگتا ہے، لیکن ہر وہ شخص جو سخت ہے، وہ جتنا بھی خوبصورت ہو جائے، امیر ہو، پرسنالٹی ہو، بہترین لباس پہنا ہو، وہ خوبصورت نہیں لگتا، لوگوں کے دلوں میں وہ عیبدار اور بدصورت ہی رہے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں نرمی کو پیدا کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے انسانوں کی آنکھیں اور دل ہیں، وہ ان کی نظر کا بھی مالک ہے اور ان کے دل کا بھی، وہ سب کی نظروں میں آپ کو خوبصورت بنا دے گا۔ متکبر انسان نرم نہیں ہوتا، سخت ہوتا ہے۔ ججمنٹل انسان بھی سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو جج کرتا ہے، سختی کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے۔ جو نرم انسان ہوتا ہے دوسرے انسان کو گرے شیڈ میں دیکھتا ہے، یعنی اس کو سمجھتا ہے، اس کو اس کے فریم میں رکھ کے دیکھتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، السلام علیکم، موت ہو آپ پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم، یعنی تم پر بھی۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، موت ہو تم پر، اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو عائشہ، نرم خوئی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا آپ نے سنا نہیں کہ یہودی نے کیا کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے انہیں انہی کی بات انہی پر لوٹا دی، اور میری ان کے بدلے میں دعا قبول کی گئی، اور ان کے میرے بارے میں دعا قبول نہیں کی گئی۔ اصل میں ہوا ایسے کہ یہود جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ کہتے ہیں جو السلام علیکم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کا مطلب ہے موت ہو آپ پر، یعنی سیم۔ تو آپ سے سلام انہیں جواب دیتے ہیں، وعلیکم، یعنی سیم ٹو یو، تم پر بھی۔ لیکن حضرت عائشہ کو غصہ آ جاتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہیں تم پر بھی موت ہو اور تم پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو۔ یعنی انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، انہوں نے صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اور اگر ہم بھی ان کی جگہ ہوتے اور کوئی ہمارے نبی کو اس طرح بددعا دیتا تو ہم بھی پڑ اٹھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ یہ بہت بڑے دل کی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی کچھ ذرا سا کہہ دے، ہم ایسا تماشا کھڑا کرتے ہیں کہ کسی کی ہمت کیسی ہوئی، اس نے میری ذات کے بارے میں یہ بات کہی۔ ایک اور روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر حرام ہیں اور جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا اور آسانی کرنے والا ہے۔
ایک شخص جو بہت گناہ کرے لیکن اس میں یہ تین چیزیں ہوں کہ وہ لوگوں کے قریب رہنے والا ہو، نرمی کرنے والا ہو اور آسانی کرنے والا ہو، ایسے شخص کو آگ نہیں چھوئے گی، اس کو لینے سے انکار کر دے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ امید جو ہمیں چاہیے۔ آج سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں آپ ان کی معافی مانگیں، پھر بھی ان کو بار بار کرتے رہیں اور آپ اس سے نہ نکل سکیں تو پھر بھی آپ نرمی کو اپنے اندر شامل کر لیں، تو آپ آگ کو اپنے اوپر حرام کر دیں گے اور دنیا میں بھی یہ آگ حرام ہو جائے گی۔ نرم انسان وہ ہے جو لوگوں کے بہت قریب رہتا ہو، انگلش میں کہتے ہیں آلویز ایکسیسیبل، جو لوگوں سے گھلتا ملتا ہو، اور یہ کوالٹی ہر بندے میں نہیں ہوتی، بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں، کوئی ایسا انسان بنے جو چیزوں کو آسان بنائے، مشکل نہ بنائے، آسانی پیدا کریں، مشکل پیدا نہ کریں، کیونکہ چیزیں اپنے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے لیے نہیں بھی کوئی آسانی پیدا کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ ہم کوئی مشکل نہ پیدا کریں۔ جب ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے بہت سے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گفتگو میں، اپنے باتوں میں نرمی پیدا کرنی ہے، یعنی اپنے ورڈز کو ہم نے سخت نہیں ہونے دینا، ہارش نہیں ہونے دینا، نرم انداز میں بات کرنی ہے۔ اچھا، نرمی کی سب سے زیادہ ضرورت تب ہوتی ہے جب ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، کسی کی غلطی اس کو بتانی ہوتی ہے، تب اس پہ تنقید کرنے کے بجائے یا ٹونٹ کرنے کے بجائے اگر ہم آرام سے سمجھائیں تو اگلا بندہ سمجھتا بھی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو نا ٹونٹ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ میں نے کوئی کسی نرمی پہ کوئی لیکچر لیا ہے کچھ، اور میں ویسے بہت سخت مزاج ہوں، لیکن کیونکہ میں نے لیکچر لیا تو میں اسٹیٹس لگاتی ہوں کہ اس طرح نرم گفتگو کرنی چاہیے اور یہ وہ، اور اگلا انسان ہے وہ آ کے میرے اسٹیٹس پہ رپلائی کرتا ہے کہ تمہارے اسٹیٹس سے تمہارے اس سے میچ نہیں کرتے، مطلب تم خود تو بالکل بھی نرم نہیں ہو اور تم اسٹیٹس ایسے لگا رہی ہو، تم پہ سوٹ نہیں کرتا۔ تو یہ ٹونٹس ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ چاہے آپ نے غصے میں سخت ہو کے کسی سے بات نہیں کی لیکن آپ نے ہنسی مذاق میں ٹونٹ کر دیا اور اگلے انسان کا دل کتنا برا ہو گیا۔ تو اس لیے ان ٹونٹ سے بچنا چاہیے تاکہ اگلے بندے کا دل نہ دکھے۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سخت ہو کے بات نہیں کریں، آپ نرم لہجے میں کسی کو ٹونٹ کر دیں یا کسی کا ایسے مذاق اڑا دیں ہنسی مذاق میں، یہ بھی نرمی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے جب کسی سے اختلاف رائے ہو، یعنی آپ کو کسی کی بات سے اختلاف ہے، اس کے بعد آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی اور آپ کو اپنی بات ٹھیک لگ رہی ہے، تو پہلے اگلے بندے کی پوری بات سنیں آرام سے، پھر آرام سے اس کو جواب دیں کہ ٹھیک ہے، شاید آپ کی نظر میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہوگا بٹ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں یہاں ایسے ٹھیک لگتا ہے، آپ کا بھی ٹھیک ہوگا بٹ میرا بھی ٹھیک ہے۔ اگلے بندے کو نا ہمیشہ آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں، کہ جیسے اگر آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے تو نرمی یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے چپ ہو جائیں، سہ جائیں اور چپ ہو جائیں کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اس نے مجھے کہہ دیا ہے، اگنور کریں، اندر سے تو آپ ہرٹ ہوئے ہیں۔ اگلی دفعہ پھر وہ بندہ وہی بات کرے، آپ پھر اگنور کر دیں کہ چلو کوئی بات نہیں، پھر تیسری دفعہ پھر وہی بات کرے، آپ پھر اگنور کر دیں، لیکن پھر وہ آپ کے اندر ایک اکٹھا ہوتا رہے گا اور ایک دم سے ایک دن آ کے وہ پھٹ جائے گا اور اگلا بندہ کہے گا کہ پہلے تو کبھی اس نے ریئیکٹ نہیں کیا، اب ایک دم سے اس نے اتنا ریئیکٹیو ہو گیا ہے۔ جب آپ کو کسی کی بات بری لگے تو اس کو نرمی سے بتایا کریں کہ مجھے آپ کی بات اچھی نہیں لگی یا میں آپ کی اس بات سے ہرٹ ہوئی ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں جان بوجھ کر یا آپ غلط بات کر رہی ہیں، اس طرح بھی نہیں، آئی لینگویج میں بات کریں کہ مجھے نہیں اچھی لگی آپ کی بات، تو میں چاہتی ہوں آپ آئندہ میرے سے ایسی بات نہ کریں۔ جب تک ہم اگلے بندے کو بتائیں گے نہیں تو وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ اس کی باتیں ہمیں اتنی ہرٹ کری ہیں۔ جب ہم اسے ایک دفعہ کہہ دیں گے چاہے وہ جان بوجھ کے ہرٹ کر رہا ہے، جب ہم اسے ایک دفعہ بتا دیں گے تو اگلی دفعہ وہ سوچے گا کہ اس نے مجھے لاسٹ ٹائم ٹوک دیا تھا، منع کر دیا تھا، آرام سے منع کیا تھا، تو اب میں دوبارہ بولوں گا تو یہ نہ ہو یہ غصہ ہو جائے، یا انسان کو اپنی اس کی فکر ہوتی ہے نا کہ چلو اس نے لاسٹ ٹائم آرام سے منع کیا تھا، اب میں پھر کروں گا تو غصہ نہ کر دے، میری انسلٹ نہ ہو جائے، تو نرمی سے بتا دیا کریں۔ اچھا، اگر آپ نے کسی فیملی میں، کسی رشتے میں ایک نرم ساتھی بننا ہے، حقیقت میں رفیق بننا ہے، تو آپ نے اپنی فیملی کا بوجھ اٹھانے والا بننا ہے، نرمی سے بوجھ اٹھانے والا، صبر سے مسکرانے والا، اور اللہ تعالیٰ اسی نرمی سے آپ کو بہت سے مسئلوں سے نکال لیں گے۔
وہ نرمی جو آپ دوسروں کے لیے پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی وہی نرمی آپ کے لیے بہت سے معاملات میں پیدا کر دیں گے۔ وہ چیز جو کچھ بھی کرنے سے نہیں مل رہی آپ کو، وہ نرمی کرنے سے مل جائے گی۔ اس سے بڑا بونس پوائنٹ کیا ہوگا آپ کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نرمی کرے ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی فیورز آپ کو، ایک نرمی اللہ تعالیٰ کی بہت سی فیور جتوائے گی، اور اب آپ کا چند گھنٹوں میں ہی آپ کے سامنے سے بہت سے موقع سامنے آ جائیں گے جس میں آپ کا دل بہت چاہے گا کہ آپ منہ توڑ جواب دیں۔ لیکن اس وقت آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر میں اس شخص کی بات کو پرسنل نہ لوں، بلکہ اس کو اس کے فریم میں دیکھتے ہوئے، اس کی اپنی تکلیف محرومی کو سمجھتے ہوئے اس بات کو پی جاؤں اور نرمی سے جواب دے دوں، اپنا یا کسی کا موڈ خراب نہ کروں، اس بات کو دل سے نہ لگا کے بیٹھوں بلکہ موو آن کر جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کا مجھے وہ فیور مل جائے گا جو ہر انسان کو نہیں ملتا۔ بس آج کا سبق یہیں تک تھا۔ آئی ہوپ آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔